बाब मदीनतुल इल्म ताजदार हल अता हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व रदियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये इरशाद फरमाया आपके बारे में कि मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुम मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। यहाँ पर भी मैं दानिस्ता तौर पे कलिमा मौला का तर्जमा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी वजाहत में जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये हदीस मुबारक सुनिए, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 506 में ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरर तो मा अलीयुन इलल यमन, मैं हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ यमन गया तो फ़राई तो मिन हो जफ़वतुन, मेरी किसी मामले में उनसे मुझे कुछ शिकायत पैदा हो गई। यमन का सफ़र हमने इकट्ठा किया, ये हज़रत बुरैदा कह रहे हैं, सहाबी हैं ये भी, कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को यमन का काजी बनाकर भेजा था, ये तब की बात कर रहे हैं। फरमाते हैं कि फ़राई तो मिन हो जफ़वतुन, मुझे उनसे कुछ शिकायत हुई। फलम्मा क़ुदिम तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, शकरंजी हुई आपस में किसी मसले में, हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ़ हुआ था हज़रत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु को। तो फरमाते हैं मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, ज़करतु अलीयन फ़नक़स्तहु, वो जो मेरा और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का मामला हुआ था, मैंने उस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकवा किया। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की मैंने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामला हुआ। ये पस मंज़र को ध्यान से समझिएगा ज़रा, और बड़े बड़े तवज्जो के साथ इसको समझिएगा, ताकि आप माने को मुतय्यन कर सकें कि यहाँ पे कलिमा मौला का माना क्या है। तो फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक की बारगाह में हाज़िर हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने शिकवा किया। फ़जअल वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतग़य्यरु, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत को सुना तो हुज़ूर का चेहरा बदल गया, हुज़ूर का चेहरा अक़दस मुतग़य्यर हो गया, यानी आपके चेहरा अक़दस पे जलाल के गुस्सा के आसार नुमायाँ हुए। फ़क़ाला, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अलस्तु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों से ज़्यादा मोमिनों के लिए औला नहीं हूँ। यहाँ पे भी कलिमा औला का मैं तर्जमा नहीं कर रहा। कलिमा औला के 3 माने हैं, एक माना है महबूब होना, एक माना है मालिक होना, और एक माना है करीब होना। मगर यहाँ पे औला का क्या माना है, यहाँ पे इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया क्या मैं मोमिनीन की जानों से ज़्यादा मोमिनों को महबूब नहीं हूँ। यहाँ पे माना ये है, और ये माना क्यों है आगे चल कर के मैं बताता हूँ कि यहाँ पे माना करीब होना भी नहीं है और यहाँ पे माना मालिक होना भी नहीं है। आगे चल के इसकी सराहत आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कुल तो मैंने कहा बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका जी क्यों नहीं, आप तो हमें हमारी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं, हमें तो आपसे अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यार है हुज़ूर, हम तो आपसे अपनी जानों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये तो बिल्कुल करीने क्या से सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की फितरत में और घुट्टी में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद था, और वो हर चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर देने का जज्बा सादिका रखते थे, जाने वाद देते थे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पे तो कहा कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो हमें हमारी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। क़ाला, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुम मौला, तो जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। अब पीछे जो औला का माना किया, अब यहाँ पे मौला का माना वही होगा। फरमाया कि जिस जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब है, ये इसका दुरुस्त माना है। और इसके सिवा अगर मालिक माना कर दें तो बहुत सारी ख़राबियाँ आती हैं, मैं आगे चल कर के उसकी वजाहत करता हूँ। और हर कलिमे का माना, हर लफ्ज़ का माना हर जगह पे एक नहीं हुआ करता।
درس نظامی کے ابتدائی طالب علم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حل بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ ایک وہی لفظ جو اللہ کے لیے بولا جائے، وہی لفظ جب رسول اللہ کے لیے بولا جائے، وہی لفظ جب امت کے لیے بولا جائے تو تینوں مقامات پہ معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی صراحت اور وضاحت تھوڑی آگے چل کر کے کرتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب جامع الترمذی میں دیکھیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ وہی بات آ گئی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں اس طرح موجود ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والی من والا ہو و آدی من آدا ہو۔ اب یہ لفظ مولا، کلمہ مولا کے معنی کا تعین ہونے جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب متفرق صحابہ کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شکایات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور پوری حدیث یوں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اے اللہ، فرمایا اللہم والمم والا ہو، اے اللہ جس پہلے یہ فرما دیا نا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب۔ آگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے کہ اللہم والے من والا ہو، جو علی سے دوستی رکھتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے، اللہ تو اس سے محبت فرما، تو اس سے دوستی فرما، اور ومن وآدی من آدا ہو، اور جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے عداوت فرما، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ اب جب پوری حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو کلمہ مولا کا معنی متعین ہو جاتا ہے اور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب، اور اس کی وضاحت یوں کر دی کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیا کہ مالک جو اس سے دوستی رکھتا ہے تو اس سے دوستی فرما، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ جو لفظ مولا ہے اس کا معنی محبوب ہے، اس کا معنی محبت کرنا ہے، اس سے معنی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا۔ اب اس کی وضاحت بھی ذرا میں مزید آگے چل کے کرتا ہوں، مگر ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ بہت سے روافظ اور بہت سارے روافظ کے نمک خوار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے، رافضیت ہے، تو پھر زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں، اور باقی کلام نہیں پڑھتے۔ انشاءاللہ ہم کسی نشست میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مکمل کلام آپ کو سنائیں گے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا کہا، صحابہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ ایک شعر پڑھ کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لوگوں کو کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے کہ لیں جی ہم محبت اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رافضی کہہ دیتے ہیں، تو دیکھیں جی حضرت امام شافعی کو بھی رافضی کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو پھر میں بھی سب سے بڑا رافضی ہوں، جبکہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، بارے دیگر ہمارے علماء کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام رافضیت نہیں ہے بلکہ بغض صحابہ کا نام رافضیت ہے۔ ہم بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں، اور اگر بات آئے محبت اہل بیت کی تو زمین و آسمان گواہ ہیں کہ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ مگر اب واپس آئیے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی یہ جو کلمہ مولا ہے نا اسی پہ تبصرہ فرماتے ہیں المراد بہ ولاء الاسلام والمعدتہ،
آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اس سے مراد وہ دوستی ہے، وہ ولا ہے جو اسلام کی دوستی ہے، مودتہ، اور وہ محبت ہے جو اسلام کی محبت ہے۔ اس سے مراد اسلام کی دوستی اور اسلام کی محبت ہے، یعنی اور کوئی غرض و غایت نہیں جس دوستی میں، اس سے مراد وہ دوستی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور لازم قرار دیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے گا، ایک مسلم دوسرے مسلم سے محبت کرے گا۔ فرمایا جیسے یہ مسلمانوں پہ لازم ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دوسرے مسلمانوں سے ایک مسلمان کو محبت کرنا ضروری ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنا ضروری ہے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، الاعتقاد میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں یہ کلمات طیبات موجود ہیں۔ پھر فرمایا ولا یعادی بعضهم بعضا، اور جیسے کہ مومنوں کو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھنا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے سے حسد اور کین اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھنا، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ اب اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي مَعْنَى مَا ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ جو معنی میں بتا رہا ہوں یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے ثابت ہے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بہت پڑھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، رافضی بھی پڑھتے ہیں، تفضیلیہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ فرمان جو اب پڑھنے جا رہا ہوں امام شافعی اس کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ یہاں سے مراد محبت کرنا ہے، یہاں سے مراد حضرت علی کا محبوب ہونا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فِي مَعْنَى مَا ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم سے بغض رکھے وہ منافق ہے اور جو تم سے محبت رکھے وہ مومن ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان، اس کی صراحت ہے کہ یہاں کلمہ مولا کا معنی جو کیا جائے گا وہ معنی محبوب ہونا کیا جائے گا، اور وہ معنی حضرت علی سے محبت کرنا کیا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ احباب یہ سوچ رہے ہوں کہ اس پہ بڑا زور دیا ہے اتنی دیر میں، تو ماجرا کیا ہے؟ اس کا ماجرا یہ ہے کہ جو لوگ رافضیوں سے پریشان ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو رافضیوں کے نمک خاروں کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے عقائد کے حوالے سے ڈگمگا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ مولا کا معنی کرتے ہیں آقا، مولا کا معنی کرتے ہیں مالک، کہ حضرت علی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے آقا ہیں، ایسے ہی حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو وہ علی مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہیں۔ خرابی کیا پیدا ہوتی ہے اگر اس کا معنی آقا کیا جائے اور مالک کیا جائے تو یہ صرف حدیث امت تک محدود رہ جائے گی، جبکہ حدیث مبارکہ میں کوئی حصار نہیں ہے کہ کن کن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اس میں اور یہ تفضیلیوں نے اور رافضیوں نے یہ کہا بھی اور بکا بھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سابقہ نبیوں کے مولا ہیں، آقا ہیں، ایسے ہی معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ بھی سارے نبیوں کے بھی آقا اور مولا ہیں معاذ اللہ۔ اور یہ صراحتاً کفر ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سرکار عثمان غنی ہوں، سرکار فاروق اعظم ہوں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، کوئی بھی غیر نبی سے افضل ہو سکتا نہیں ہے، نبی کا آقا ہو سکتا نہیں ہے، نبی کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اگر اس کا معنی یہ کریں آقا ہونا اور مالک ہونا اور مولا کا وہ معروف معنی کہ جو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے خالق ہونا، اگر وہ کیا جائے تو یہ کفر سے نہیں بچا سکتا۔ اور یہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ رافضیوں کے کلپس موجود ہیں یوٹیوب پہ،
اور رافضیوں کے نمک خاروں کے کلپس موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے آقا ہیں تو حضرت علی بھی سارے نبیوں کے آقا ہیں۔ یہ اس میں خرابی آتی ہے، اور اگر اس کا معنی کریں محبت ہونا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جیسے سابقہ سارے نبیوں کے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب ہیں، ایسے ہی سابقہ سارے نبیوں کے حضرت علی المرتضیٰ بھی محبوب ہیں۔ محبت ہونے میں کوئی تضحیق نہیں ہے سابقہ نبیوں کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت علی سے محبت فرمائیں، حضرت شیس فرمائیں، حضرت نوح فرمائیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں، حضرت موسیٰ فرمائیں علیہم السلام، تو اس میں کوئی نبیوں کی توہین اور تنقیص نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے آقا ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سارے نبیوں کے آقا ہیں، امام ہیں، سردار ہیں، تو یہاں پہ کفر لازم آئے گا، اور کفر لازم آئے تو عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہی بات ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہو گیا، جو ایمان لے کے دنیا سے نہ گیا، وہ تو جہنمی ہے، اور جو ایمان کی حالت سے دنیا میں چلا گیا اگر اسے کوئی اس کے اعمال کی سزا بھی ملے گی تو اللہ بالآخر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ عقیدے کی حفاظت کے لیے میں نے اس کی صراحت کر دی کہ یہاں پہ کلمہ مولا کا معنی آقا نہیں ہے بلکہ کلمہ مولا کا معنی محبوب ہونا ہے، لہٰذا اس میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک یہ فتنہ ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علاوہ کسی صحابی کو مولا نہیں کہا۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیثیں بتا دیں ساری کی ساری تفصیل سے جن میں مولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، باحوالہ آپ کو بتا دی، جامع ترمذی میں موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور بھی کئی کتابیں میں موجود ہے، مگر جو حدیث مبارکہ میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس سوچ کا ازالہ ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہا، تو یہ حدیث مبارکہ دجیاں بکھیر دے گی اس فلسفے کی اور اس فکر کی۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 2699 ہے، اور حدیث بڑی طویل ہے مگر میں اختصاراً آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سگے چچا، امیر مدینہ، گورنر مدینہ، محبوب مصطفیٰ، محبوب خدا، شیر خدا و شیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعز وجل، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ سب جانتے ہیں غزوہ احد میں آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ کی ایک بیٹی ہے، اور اس بیٹی کے حوالے سے 3 لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ اس بیٹی کی کفالت مجھے مل جائے، تینوں کی الگ الگ۔ اب حدیث مبارکہ سنیے ذرا، میں ابتدائی حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، تو اگلا حصہ جو ہے وہ عربی متن میں سنتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیٹی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو لیا، اور وقال لفاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹی دیتے ہوئے انہوں نے کہا دونک ابنت امیک حملت ہا، فرمایا کہ اس کو اٹھا لو کہ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب واپس پلٹیے، چچا کیسے ہیں؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے سے بتایا ہے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو سیدہ زہرا بطول کے تو چچا نہیں بنے گے نا، وہ تو دادا کہلائیں گے، نانا کہلائیں گے، مطلب یہ رشتہ کوئی نہ کوئی نکلے گا۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا اس لیے کہا کہ آپ کے چونکہ حضرت امیر حمزہ چچا ہیں، کہ آپ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جناب ابو طالب کے سگے بھائی ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدہ زہرا بطول کو بیٹی دیتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو اٹھا لو کیونکہ یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ اگلے کلمات سنیے، فاختصم فیہا علی و زید و جعفر، 3 لوگوں میں مخاصمت ہو گئی، 3 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بحث و تکرار ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ علی کہنے لگے مجھے بیٹی چاہیے، مجھے دیں حمزہ کی بیٹی، اور حضرت زید کہنے لگے مجھے دیں،
حضرت جعفر کہنے لگے مجھے دیں۔ اب تینوں نے بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے جو دلائل دیے وہ سنیے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ قال علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا حق ہے، کیوں؟ انا احق بہا وہی ابنۃ عمی، میرا حق زیادہ ہے آپ دونوں سے، حضرت زید سے انہوں نے کہا اور حضرت جعفر سے کہا۔ حضرت جعفر کا پتہ ہے آپ کو، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا حق زیادہ ہے اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابنۃ عمی، ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی حضرت علی کے جب حضرت جعفر بھائی ہیں تو پھر ظاہر ہے حضرت جعفر کے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا لگتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابنۃ عمی، یہ تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور ایک رشتہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ وخالتها تحتی، جو اس کی خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، جو اس کی خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، یعنی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کی بہن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی خالہ ہوئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو دو حق حاصل ہیں، ایک تو میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ تو شرف علی تمہارے برابر ہے میرا بھی، تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے نکاح میں اس کی سگی خالہ ہے، تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مجھے دی جائے۔ وقال زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ابنۃ اخی، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ سگے بھائی نہیں ہیں مگر انہوں نے اسلامی اخوت کے اعتبار سے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے لہذا مجھے دیں۔ اب تینوں کا جب آپس میں جھگڑا ہوا، بحث و تکرار ہوئی، تو یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اگلے کلمات بڑے پر لطف ہیں۔ فقضا بها النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لخالتها، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو آپ نے اس بیٹی کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی، اپنی خالہ کے پاس رہے گی، اور پھر اس پہ جو ارشاد فرمایا سبحان اللہ، وہ بھی کلمات ہمارے معاشرے جو رشتہ داری ہے اس کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وقال، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے یہ چونکہ ماں کی طرح ہے، ماں کے مقام پہ ہے، اس لیے یہ بیٹی اپنی خالہ کے پاس رہے گی۔ اب ایک لمحے کے لیے واپس پلٹیں ذرا، یہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے حسن کے حوالے سے یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں کہ یہ بیٹی جا تو رہی ہے حضرت جعفر کے پاس، مگر آپ نے کلمے بولے ہیں خالہ کے لیے، یعنی یہ واضح کر دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں جعفر کی وجہ سے بیٹی ان کو نہیں دے رہا، بلکہ میں جعفر کی بیوی جو بیٹی کی خالہ ہے اس کی وجہ سے بیٹی حضرت جعفر کے حوالے کر رہا ہوں، اور نام کیا لیا کہ یہ میں خالہ، یہ اپنی لخالتہا، یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی۔ اب یہ بات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں خیال آیا ہوگا، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ علی کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے، یہاں پہ زید کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے، یہاں پہ جعفر کا دل بھی نہ ٹوٹ جائے، کہ بحث تو ہم کر رہے تھے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کے پاس رہے گی، جعفر کے پاس رہے گی، یہ زید کے پاس رہے گی، تو کہیں میرے ان غلاموں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تسکین قلب کے لیے ان سے ایک ایک بات کہی، وہ بات سنیے۔ قال لعلی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا انت منی وانا منک، اے علی میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، اے علی میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ وقال لجعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اشبہت خلقی وخلقی، اے جعفر تم میری صورت اور عادات و اخلاق کے حوالے سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہو، سب سے زیادہ میری شبیہ ہو۔ حضرت علی کی تسکین قلب کا بھی انتظام فرما دیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسکین قلب کا بھی سامان فرما دیا۔ وقال لزید، اب وہ موقع آ گیا جس کے لیے میں ساری حدیث بخاری شریف کی سنا رہا ہوں۔ وقال لزید، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخونا، اے زید تم ہمارے بھائی ہو، و مولانا، اور تم ہمارے مولا ہو۔
و مولانا انت اخونا و مولانا۔ اب ایک ہی جملہ یہاں پہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ یہ بھی فتنہ ہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ تو یہاں پہ حدیث مبارکہ صراحت کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام حضرت زید کو فرما رہے ہیں انت اخونا، تم ہمارے بھائی ہو، مولانا، اور تم ہمارے مولا ہو۔ اب یہاں پہ اگر مولا مانا آقا کریں گے تو کیا بنے گا جی؟ اگر مولا مانا امام کریں گے تو کیا بنے گا؟ مولا مانا سردار کریں گے تو کیا بنے گا؟ کہ حضور ان کو فرما رہے ہیں انت مولانا، کہ تم ہمارے مولا ہو، تو مانا وہی کرنا پڑے گا کہ انت اخونا و مولانا، اے زید تم ہمارے بھائی بھی ہو اور تم ہمارے محبوب بھی ہو، ہمیں تم سے محبت بھی ہے، ہم تم سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا اس حدیث مبارکہ سے کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو مولا فرمایا ہو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا فرمایا ہے۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ یہاں پہ صرف اپنے سے نسبت کی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی، اور وہاں پہ یہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مگر یہ کلمات گو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جس کا میں مولا اس کے زید مولا، مگر وہ معنی باہر صورت موجود ہے کہ سب صحابہ سے محبت میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ فرض کر دی ہے۔ تو مولا ہونا تو یہ فرض ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب مانا جائے تو پھر ہی ایمان کامل ہوگا۔ ہر صحابی کو محبوب مانا جائے تو محبوب کا معنی جب عربی میں کریں گے تو مولا کہیں گے کہ ہر صحابی کو مولا مانا جائے۔ لہٰذا رافضیت اور رافضیت کے نمک خوار جتنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ باطل ہے، مردود ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھی فرمایا اور مولا بھی فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے، اس سے اس کی اسناد بھی بہتر ہیں، یہ کتاب بھی اس سے بہتر ہے، اور ہر اعتبار سے اس حدیث سے یہ حدیث افضل اور اعلیٰ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھی فرمایا اور مولا بھی فرمایا۔ مگر اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر وہی بات جو میں نے مسئلہ ہر صحابی نبی جنتی پہ کلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ آخری کیل ہے جو رافضیت کی تابوت میں ٹھونکا جا رہا ہے کہ جس کا انکار ہی وہ نہیں کر سکتے، اور بالخصوص جو رافضیت کے نمک خوار ہیں وہ تو ہرگز اس کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کے قرآن کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن کس کس کو مولا کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مولا قرار دیتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ میں اگر اس کو بیان کرنے لگ گیا تو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی اور بعد میں سننے والے بھی اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے میں اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا معاملہ زیر بحث آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کلام فرماتا ہے اور پھر اللہ اپنے محبوب سے ایک بات فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 4 میں پہنچ گئے ہم، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، اپنے محبوب سے فرما رہے اللہ، یہ صحابہ سے بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ سے بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خطاب ہے اپنے محبوب سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک یہ معاملہ بیویوں کا تھا، فرمایا بے شک اللہ اپنے محبوب کا مولا ہے، اپنے محبوب کا مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ ہی ان کا مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی ان کا مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو نیک ایمان والے ہیں وہ بھی ان کے مولا ہیں۔ اب یہاں پہ کلمہ مولا کا معنی کیا ہے تعین کرتے ہوئے آیا مبارکہ کا آخری حصہ سنیے، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرمایا اس کے بعد سارے کے سارے فرشتے بھی مددگار ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اب وہاں پہ مولا کا معنی تھا محبوب ہونا، یہاں پہ مولا کا معنی ہے مددگار ہونا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صرف
میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں ہی مددگار نہیں، میں ہی مولا نہیں، بلکہ جبریل بھی میرے محبوب کا مولا ہے، یعنی محبوب کا مددگار ہے۔ وصالح المومنین، اور مومن جو ہیں وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ صالح المومنین، مومنین جو نیک ہیں وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور اس کے بعد جو سارے فرشتے ہیں وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اس آیت سے کیا نتیجہ ملا اور کیا سبق ملا کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ ہی میرے آقا کے اور امت کے مولا نہیں ہیں، بلکہ اللہ بھی مولا ہے، اور اللہ کے بعد جبریل بھی مولا ہیں، اور یہاں تک تو سارے مان لیں گے، مگر اگلے کلمات جو ہیں ان پہ ہمارا جو ہے وہ موقف بالکل واضح ہوگا۔ وصالح المومنین، جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ سارے کے سارے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ جناب عمر سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ جناب عثمان سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ جناب بلال سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ جناب ابو ہریرہ سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ تو لہٰذا ہم یہ بات قرآن کی روشنی میں کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی مولا ہیں، حضرت عمر بھی مولا ہیں، حضرت عثمان بھی مولا ہیں، حضرت علی بھی مولا ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ بھی مولا ہیں۔ یہ قرآن کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صالح المومنین، جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ سارے کے سارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہا، اس کا معنی کیا ہے؟ محبوب ہونا۔ دوسری یہ بات ہو گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جی حضور نے صرف حضرت علی کو مولا کہا۔ تو میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن مجید برہان رشید میں صرف ایک دو صحابی کا نام لے کے نہیں، بلکہ تمام صالح مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولا قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، مولا علی، مولا بلال، مولا ابو ہریرہ، مولا ابو سعید خدری، مولا سلمان فارسی، مولا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم ہر صالح مومن کے نام سے پہلے مولا لگا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی نص سری سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب وہ خوارج جن میں موجودہ دور کے وہ لوگ کہ جن میں خوارج کی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئیں وہ مومنوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ حدیثیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے بارے میں فرمائیں، جو منافقوں کے بارے میں فرمائیں، وہ ہم اہل سنت پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی تسی بھی دربار تے جاندے ہو تے وہ بھی جناب بتاں کول جاندے ہیں، تساں بھی یہ کر دیو تے وہ جناب وہ بھی غیر اللہ نو پکار دے، تساں بھی یا رسول اللہ کہندے۔ ان لوگوں سے اب میں مخاطب جو کہتے ہیں نہیں اللہ کی صفت ہے مولا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا کہا تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہ ان سے کلام ہے، یعنی رافضیہ سے ہم خارجیت کی طرف آئے ہیں، جو کہتے ہیں جی کسی کو علی اجویری کو داتا کہا تو مشرک، علی کو مولا کہا تو مشرک، علی کو مشکل کشا کہا تو مشرک، علی کو حاجت روا کہا تو مشرک۔ آج سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم عرس ہے رجب کی آج 6 تاریخ ہے، تو جس نے انہیں غریب نواز کہا مشرک، گنج بخش کہا مشرک، گنج شکر کہا مشرک، مطلب ہر بات پہ شرک۔ اب ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ کہتے اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، اور یہ ان کے بڑے بڑے مفتیوں اور بڑے بڑے مناظروں کی تقریریں یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ جس نے حضرت علی کو مولا کہا وہ مشرک۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کیوں ارشاد فرماتے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ جو خوارج ہیں، جو خوارج کے نمک خوار ہیں موجودہ دور میں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کی سند نہیں صحیح جی، یہ ضعیف ہے جی، یہ فلاں ہے جی فلاں ہے جی، چلیں جی اس کی سند نہیں اگر صحیح تمہارے نزدیک تو یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کی تو سند صحیح ہے کہ نہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت زید سے فرما رہے ہیں انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی اور تم ہمارے مولا ہو۔ تو اگر یہ شرک ہے تو یہ تو اس کی تو سند بھی صحیح ہے۔
تو اس کی سند کا کیا کرو گے؟ اس بخاری شریف کے حدیث کا کیا کرو گے؟ اگر مولا کسی کو، علی کو مولا کہنا شرک ہے، تو پھر یہاں نبی کریم علیہ السلام حضرت زید کو جو مولا فرما رہے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر یہاں سے شرک سے کیسے بچ کر کے جائیں گے؟ اور کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شرک کر رہے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو حضور شرک کرنے نہیں آئے، شرک کو مٹانے آئے ہیں. حضور کفر کرنے نہیں آئے بلکہ کفر کو مٹانے آئے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا ہے اور اپنا کام جو ذمہ داری تھی اس کو مکمل کیا ہے. شرک کا خاتمہ کیا، کفر کا خاتمہ کیا. اور یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرما دیا، میرے صحابہ اب قیامت تک کے لیے مجھے اپنی امت کے حوالے سے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. میں مطمئن جا رہا ہوں کہ میری امت اب قیامت تک شرک نہیں کر سکتی. ہاں، دنیا کی محبت کی وجہ سے میری امت ضرور تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. چونکہ انہیں دنیا سے محبت ہوگی، دنیا کی دولت سے محبت ہوگی، دنیا کی طرف رغبت ہوگی. تو حضور پاک علیہ السلام نے اتنا کام کیا کفر اور شرک کے خلاف کہ میرے حضور مطمئن ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ اب میری امت دوبارہ شرک نہیں کر سکتی. تو اگر یہی کہا جائے تو جی بخاری شریف کی حدیث کا بھی اگر کوئی خارجیوں کا نمک خار کوئی ڈھونڈ کر کے جواب لے آئے تو اس آیت کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ فرما رہا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ بھی اپنے محبوب کا مولا ہے اور جبریل بھی اپنے محبوب کے مولا ہیں اور صالح مومنین بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں اور فرشتے پھر باقی جو بچتے ہیں وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. لہذا یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی کسی صفت کو من و ان اگر بندہ کسی بندے میں مانے تو پھر ہی شرک ہوتا ہے، اگر من و ان نہ مانے تو شرک نہیں ہوتا. بارے دیگر میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مولا ہیں. قرآن پاک کی آیت میں جتنے صالح مومن ہیں سب کو مولا کہا گیا، وہ بھی مولا ہیں. مگر اللہ کے مولا ہونے میں اور ان کے مولا ہونے میں فرق ہے. اللہ ذاتی طور پہ مولا ہے اور حضور سے لے کے باقی مخلوق اللہ کی عطا سے مولا ہے. اللہ کی یہ صفت قدیم ہے اور مخلوق کی صفت حادث ہے. اللہ کی یہ صفت جو ہے لامتناہی ہے اور جو اللہ کی مخلوق کی یہ صفت ہے یہ متناہی ہے. اللہ کی صفت لامحدود ہے اور مخلوق کی جو صفت ہے وہ اللہ کے اعتبار سے تو کم از کم محدود ہے، لہذا شرک نہیں ہوا. میں ایک لطیفے پہ بات کو ختم کرتا ہوں، بلکہ بات کو ختم نہیں، ایک حدیث مبارکہ اور سنانی ہے مجھے جس میں مزید تھوڑی سی لفظ مولا کے حوالے سے وضاحت ہو جائے گی، مگر وہ لطیفہ جو ایک سچا واقعہ ہے وہ آپ کو سنائی دیتا ہوں. میں یہاں پہ ایک سرکاری ادارہ تھا، وہاں پہ یہ سن 2010-11 کی بات ہے، وہاں پہ میں جمعے کے روز لیکچر کے لیے جاتا تھا. وہاں پہ ایک نشست ہوتی تھی، 1 گھنٹے کا وہاں پہ پروگرام ہوتا، 40-45 منٹ کے قریب میرا خطاب ہوتا اور جو پیچھے ٹائم بچتا ہے 1 گھنٹے میں یعنی 15, 16, 18, 20 منٹ وہ میں سوال و جواب کی نشست لیتا، بچوں سے سوال لیتا. تو بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے میٹرک سے اوپر ہوتے تھے. سفر المظفر شریف کا مہینہ تھا تو میرا موضوع جو ہے وہ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی، آپ کی سیرت تھی. تو میں نے داتا گنج بخش جب 2, 3, 4 مرتبہ کہا تو ایک بچے نے اٹھ کر کے کہا جی ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیے. کہنے لگا جی وہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہا گیا تو وہ مشرک ہو جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا کہا تو کہنے والا مشرک ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو مولا کہا تو وہ مشرک ہو جائے گا. تو حضرت آپ تو یہ علی حجویری کو داتا کہہ رہے ہیں، تو داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اچھا آپ ان سے پوچھیے گا، جواب آپ کو دوں گا، میں ابھی تسلسل میرا برقرار ہے، مگر آپ ان سے پوچھیے گا کہ اس معاملے میں آپ میرے سے بات کرنے کو تیار ہیں تو میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. نیکسٹ جمعے پہ جب میں وہاں پہ گیا تو اس نے کہا جی وہ حضرت صاحب کہتے تھے جی فلاں دن وہ مولوی صاحب نے بلا لو. تو وہ جو وقت مقررہ تھا میں وہاں پہ چلا گیا. واللہ العظیم آپ کو حرف بحرف سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے مسجد کا اجرا تھا، اس میں مجھے بٹھایا، ڈائس پڑا ہوا تھا جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ ڈائس ہوتے ہیں، یہ سامنے جو پڑا ہوا ہے اسی طرح کا ڈائس پڑا ہوا تھا، پیچھے جائے نماز بچھے ہوئے تھے، اس پہ حضرت صاحب تشریف فرما تھے. جو پیچھے والا حصہ تھا وہ سادہ دیوار تھی اور اس پہ متفرق جلسوں کے اور محافل کے اشتہار لگے ہوئے تھے.
اور وہ جتنے اشتہار لگے ہوئے تھے سب پہ مرکزی اور خصوصی خطاب انہی مولوی صاحب کا تھا جن مولوی صاحب کے ساتھ میں گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا. تو پیچھے 5 سے 6 اشتہار لگے ہوئے تھے. میں نے جو دائیں جانب اشتہار تھا اس کو پڑھا تو ان کے نام سے پہلے جتنے بھی لقب تھے فلاں 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 وغیرہ وغیرہ, تو آگے لکھا ہوا تھا حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں فلاں. دوسرے اشتہار کو پڑھا تو وہیں بھی حضرت علامہ مولانا, تیسرا پڑھا تو وہاں بھی علامہ مولانا, چوتھا پڑھا تو علامہ مولانا. میں نے سارے اشتہار پڑھنے کے بعد گفتگو کا جب آغاز کیا تو میں نے کہا حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا, جو بچے نے مجھے بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہیں, مشکل کشا کہیں, حاجت روا کہیں, غریب نواز کہیں, مولا کہیں, علم غیب جاننے والا کہیں تو وہ بندہ مشرک ہوگا. اس نے کہا بالکل مشرک ہوگا, چونکہ وہ اگر ہم یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے موقف کو مانتا ہوں, مگر یہ نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو بڑا خوش ہو کے نا چہرے پہ اس کے مسکراہٹ آ گئی, بڑے بڑے نام تھے تو چہرے پہ اس کے مسکراہٹ آ گئی اور ہنستے ہوئے کہنے لگا جی الحمدللہ جی ایسے خادم دے جی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جی ایک اشتہار والا نام تھے پڑھ کے سناؤ پورا جو القابات کے ساتھ ہے. کہنے لگا جی آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میں شرمندہ نہیں کر رہا, مجھے آپ پڑھ کے سنیں. نہیں ہے صاحب تو کیڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں مجھے آتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارکہ سے میں سنوں. خیر اس نے نہیں پڑھا, میں نے پڑھنا شروع کیا, اس کے لقب پڑھنے شروع کیے. عالم عالم بے بدل, خطیب بے بدل, خطیب دل پذیر, مقرر شہیر, فلاں 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 فلاں. میں جب آیا نا میں نے کہا حضرت علامہ مولانا. میں نے کہا جی یہ مولانا کا ترجمہ کر دیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا اس کا معنی کر دیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اب مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ میں پکڑنے لگا ہوں, تو اب انہیں سمجھنا ہے کہ میں جواب کیا دوں. میں نے کہا جی چلیں جی داتا تو قرآن پاک میں نام نہیں ہے, آپ نکال دیں داتا, لفظ عربی کا ہے ہی نہیں, تو قرآن پاک میں نہیں ہے, حدیث میں داتا نہیں ہے. ہاں داتا کے معنی والے لفظ قرآن پاک میں بھی ہیں, دینے والا تو حدیث مبارکہ میں بھی ہیں, مگر منو عن کلمہ داتا موجود نہیں ہے. مگر یہ لفظ مولا جو ہے یہ تو اسی ترکیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے مقدس قرآن میں موجود ہے. سورہ بقرہ کا اینڈ ہو رہا ہے انت مولانا, اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. میں نے کہا انتا کو ہٹا کے پورے کا پورا مولانا آپ ہر اشتہار پہ لکھوا رہے ہیں. آپ کی ساری قوم, آپ کو سارے کے سارے سننے والے مشرک ہو رہے ہیں. آپ کو وہی لفظ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کے قرآن میں کئی مقام پہ آیا ہے, ایک جگہ پہ نہیں کئی مقام پہ آیا ہے. ترکیب بھی وہی ہے, لفظ بھی وہی ہیں. ادھر بھی ہے انت مولانا, ادھر بھی ہے علامہ مولانا, ادھر بھی. تو میں نے کہا مولوی صاحب سانو کلمہ بعد پڑھاؤ, پہلا اپنے منن والے تے پڑھاؤ, ان کو تو پہلے مسلمان کریں جو سارے کے سارے آپ کو مولانا کہہ کے مشرک ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں جہالت کی اور اولیاء اللہ سے بغض کی حد کی بھی, بغض کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ وہی لفظ میں اپنے لیے بول رہا ہوں, میں اپنے مولوی کے لیے بول رہا ہوں, اپنے علماء کے لیے بول رہا ہوں مولانا, اور وہی لفظ مولا حضرت علی کے لیے شرک ہو گیا. وہی لفظ مولا جو ہے صحابہ کے لیے شرک ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس جہالت کا کہ سارے کے سارے مولوی مولانا, اور یہ مولوی بھی کون ہے؟ مولوی بھی مولا سے ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ بھئی مولوی بھی تو مولا سے ہے, ٹھیک ہے, اور مولانا تو ہے ہی مولانا, ہمارے مولانا, ہمارے مولا. تو اب میں نے کہا کہ یار کو خدا کا خوف کرو, تم جس بات کو شرک کر رہے ہو وہ تم اپنے ہر عالم کو کہہ رہے ہو. یقین جانیں آپ, ایسا میں نے پکڑا, اس نے بڑے دائیں بائیں, اس نے بڑے جو ہے وہ اپنے پر مارے نکلنے کے لیے, مگر وہ جو بچے پاس تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں, مولوی صاحب نہیں. وہ کبھی ادھر کو جائے کبھی وہ کہے نہیں مولوی صاحب نہیں, مولوی صاحب نہیں, لفظ مولا ہے تواڈے نام دے نال مولا ہے. تسی تے حضرت علی نو مولا نہیں کہن دندے تے تسی اپنے آپ نو مولا کہلاون ڈے ہو. اب ایک بات تو یہ ہوگی, اب پھر رافضیوں کی طرف آ جائیں. بھئی تم کو خدا کا خوف کرو, تم بھی اپنے ملونٹوں کو مولانا کہتے ہو, تو تمہارا اگر خطیب ممبر پہ بیٹھ کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کو جھوٹے سچے قصے سنا کے رلانے والا اگر وہ مولا ہے تو صحابہ کیوں نہیں مولا ہو سکتے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟
بھئی اگر تمہارا ذاکر، تمہارا خطیب، تمہارا مقرر، تمہارا واعظ جو ہے اسے تم مولا کہہ سکتے ہو، مولانا کہہ کے مخاطب کر سکتے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق کو مولانا کہتے ہوئے تمہیں مرگی کیوں پڑتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کو، حضرت فاروق اعظم کو مولانا کہتے ہوئے تمہیں کیوں جو ہے وہ مروڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی نہیں حضرت علی کے سوا کسی کو مولا نہیں کہہ سکتے؟ دونوں طرف بے وقوفی کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے، حسد اور بغض کی انتہا ہے کہ یہاں پہ لاکھوں مولوی مولانا کہلاتے ہیں مگر کسی صحابی کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ ایک کہہ رہا ہے شرک ہے، ایک کہہ رہا علی کے سوا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام میں بھی ختم نہیں ہوا، بس چلتے چلتے ایک حدیث مبارکہ سن لیں، بڑی پرلطف حدیث ہے، یہ شرح سنہ میں ہے اور مشکات المصابیح میں 5949 نمبر یہ حدیث ہے۔ میں بس عربی متن ضروری پڑھتا ہوں، بس جو ضروری کلمات ہیں باقی مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ایک میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفینہ یہ مؤنث نہیں ہے، یہاں پہ مذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابتدا دیکھیں کس بات سے ہوتی ہے کہ یہ اس سفینہ کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کے مولا ہیں۔ مولا رسول اللہ ہے، جو رسول اللہ کے مولا ہیں، یہ ایک صحابی کی زبان ہے جو دوسرے صحابی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، میں ابتدانی وضاحت کر دوں، یہاں پہ مولا کا معنی ہے غلام۔ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے؟ غلام۔ یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے، محبوب بھی کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ معنی بنیادی طور پہ غلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں حضرت سفینہ، وہ بچھڑ گئے اپنے لشکر سے، اور یا پھر ان کو قید کر لیا گیا، اور قید کر کے وہ بھاگتے ہوئے لشکر کی تلاش میں جا رہے تھے کہ کیا ہوا کہ اچانک فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ، اچانک آگے سے شیر آ گیا۔ اسد کا معنی ہے شیر، آگے سے اچانک شیر آ گیا۔ فقال، اب وہ آپ نے دیکھا کہ یہ شیر ہے اور یہ دھاڑتا ہوا آ رہا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ اس کا انداز یہ تھا کہ ابھی جھپٹے گا، پلک جھپکتے ہوئے یہ جھپٹے گا اور بھوکا ہے، تو اس انداز سے وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولے فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے جنگل کے بادشاہ، یہ اس کی کنیت ہے، اس کا لقب ہے شیر کا، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ سن، حملہ کرنے سے پہلے اتنی بات سن لے، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا مولا ہوں۔ ترجمہ نہیں کیا میں نے، اب کر لیتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ یوں ہوا ہے، سارا وہ قصہ سنا دیا شیر کو۔ وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہاں پہ اس فکر کا بھی آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہے کہ جو جب اولیاء کاملین کی کرامتیں سنتے ہیں، ان کی عبادت کا تذکرہ سنتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے جی، ایویں ہے جی، گپاں نے جی، ایویں جی، کڑیاں ہوئی ہیں گلاں نے جی۔ کرامت کا سنتے ہیں، وہ جی کہانیاں جی، وہ ایک جیلم کا مرزائی ہے، تو وہ ہر بات جو بھی کسی اللہ کے ولی کی بات سن، کہانیاں، اس کا ڈائلاگ ہی بڑا معروف ہے، کہانیاں۔ کوئی قصہ سنا لیں، کوئی واقعہ سنا لیں، پہلے عالم دین کی تقریر ہوتی ہے، اینڈ پہ اس کا ایک لفظ آتا ہے کہانیاں، تو وہ وائرل کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہانی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر سے بات کر رہے اور شیر سن رہے، اور یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق حضور کے غلام نے اس سے بات کی، کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من امری کیتا و کیتا۔ فرمایا میرے تے حملہ کرن تو پہلا سن لیا، میں رسول اللہ دا غلام ہاں تے میرے نال انج انج ہویا ہے، کیتا و کیتا، ساری گلاں سنائیں بھی میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے۔ فاقبل الاسد لہو بس بسطن، جب اتنی بات اس نے سنی تو دم ہلاتا ہوا شیر جو ہے نا، وہ دم ہلاتا ہوا حتی قام الی جنبہ، کھڑا ہو گیا، دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے پھر کھڑے ہو کے احترام کیا کہ اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر میں تیرا غلام ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے اس انداز سے، تو پھر اگر وہ حدیث کے لفظ ہیں، کسی طرف سے کوئی آواز سنتا تو بھاگتا ہوا شیر ادھر جاتا،
کہ کوئی چیز آ کے حضرت سفینہ کو، رسول اللہ کے غلام کو تکلیف نہ پہنچائے، اور آگے آگے چلتا رہا، حضرت سفینہ کو رستہ بتاتا رہا۔ یہ حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستہ بتاتا رہے، حتیٰ بالغ الجیش ثم رجع الاسد، حتیٰ کہ اس شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر تک پہنچایا اور پھر واپس پلٹا۔ رجع الاسد، پھر یہ شیر جو ہے وہ واپس پلٹا۔ مگر اب جس موضوع پہ ہم کلام کر رہے ہیں، چونکہ یہ کرامات صحابہ کا ٹاپک تو نہیں ہے، مگر یہاں پہ ایک صحابی کی کرامت کا اظہار ہے، اور پھر اس بات کا اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم صرف انسانوں پہ نہیں چلتا، جنگل کے شیر پہ بھی چل رہے ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں حضور کو پہچانتے، جنگل کا شیر بھی پہچانتا ہے، اللہ کی کل مخلوق حضور کو پہچانتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، تو جو شیر ہے وہ بھی اس کی قدر کرتا ہے، وہ بھی اس کا احترام کرتا ہے، وہ بھی اس کی حیا کرتا ہے، اور وہ بھی بچھڑے ہوئے ایک صحابی کو لشکر تک پہنچا کے واپس آ جاتا ہے۔ باتیں تو یہاں پہ بڑی ہو سکتی ہیں کہ شیر کو کس نے بتایا تھا کہ لشکر ادھر ہے، کہ حضرت سفینہ کو رستہ بتا دیا حضور۔ وہ بڑی بات کہی تھی میرے شیخ کامل پیر طریقت پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، شیر نے حضور سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔ حضور کی نسبت کا شیر نے حیا کیا تو اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا، اتنا کھولا کہ اسے لشکر کا پتہ چل گیا کہ لشکر ادھر ہے۔ تو اس نے آگے آگے چلتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کو ڈھونڈ رہے تھے اور نہیں مل رہا تھا، اس شیر نے محبت رسول اور تعظیم رسول کی وجہ سے اللہ نے اس کا سینہ کھولا، اور اسی بچھڑے ہوئے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لشکر کے ساتھ ملا دیا۔ مگر موضوع یہ تھا کہ مولا جی حضرت علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں روایت کرنے والا بھی حضرت سفینہ کو مولا کہہ رہے، اور حضرت سفینہ بھی جنگل کے بادشاہ شیر سے فرما رہے ہیں کہ انا مولا رسول اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی جو میں نے ابتداً موقف بیان کیا کہ ہر جگہ پہ ہر لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا، محل بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ معنی غلام ہی کیا جائے گا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ لہٰذا اس فکر کا ازالہ ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہا۔ اس کا ازالہ ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو بھی مولا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح مومنین کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی اس فکر کا بھی ازالہ ہوا کہ قرآن مجید برہان رشید کی نص رد کر رہی ہے اس فکر کا کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا کہا تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کو داتا کہا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ خارجیت والی فکر بھی غلط ہے اور رافضیت والی بھی فکر غلط ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے عین مطابق وہ فکر ہے جسے فکر اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔